हरीश का हाथ हाथों में थामे मैं बहुत तेजी से ऊंचे नीचे रास्तों पर भाग रही थी। अगर खुद को बचाना था तो किसी भी सूरत सुबह का सूरज निकलने से पहले हमें इस इलाके से दूर निकल जाना था। लेकिन इन पत्थरों पर चलना ही मुश्किल था, भागना तो बहुत ही ज्यादा कठिन था। अचानक ही मेरा पाँव मुड़ा था और मैं अंधेरे में ही पाँव पकड़कर बैठ गई थी। मेरे मुंह से चीख निकलने ही लगी थी कि मैंने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख को दबा लिया था। अगर मैं चीख देती तो इन पहाड़ों में मेरी आवाज़ इस तरह गूंजती कि मैं और हरीश पकड़े जाते। मेरे पैर में शदीद दर्द उठ रहा था। शायद मोच आई थी या फिर हड्डी में ही कोई मसला हो गया था। दोबारा खड़े होना भी बहुत दुश्वार था, परंतु हरीश का सहारा लेकर मैं फिर खड़ी हो गई थी। वो चिंता से मुझे देख रहा था क्योंकि उसे मालूम था कि अब मेरे लिए चलना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं लंगड़ा लंगड़ा कर फिर भी उसके कदम से कदम मिला रही थी ताकि किसी तरह खुद को इस डांड से बचा सकूं जो मेरे पिता ने मेरे लिए लिखनी थी। हरीश के हाथ में एक छोटा सा टॉर्च था। जब बिल्कुल भी रास्ता समझ ना आता तो वो इसे जला लेता। हमने खुद एक अंधेरी रात चुनी थी ताकि हम बिल्कुल भी पकड़ में ना आ सके, परंतु हमारा बुरा भाग्य हमारे पीछे पीछे था। अचानक ही एक और जगह मेरा पाँव दोबारा से मुड़ा था और मैं फिर बैठती ही चली गई थी। अब की बार तो उठना और भी असंभव था। और फिर हरीश ने मुझे अपने बाजुओं में उठाकर भागना शुरू कर दिया था। कुछ समय तक वो इसी तरह दौड़ता रहा और फिर हमें अपने आप से कुछ दूर कुछ लोगों की मौजूदगी का एहसास हुआ तो हरीश और मैं एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गए। हमारा अनुमान सही था। 4 पुरुष हाथों में टॉर्च लिए यहाँ वहाँ रोशनी मार रहे थे। ये इलाके के वो पुरुष थे जिनके जिम्मे इलाके की हिफाजत थी, क्योंकि 2 इलाकों के दरमियान दुश्मनी थी और रात के वक्त कभी भी हमला हो जाया करता था। ये बलूचिस्तान का वो इलाका था जहाँ दूर दूर तक कबाइल ही कबाइल थे और अक्सर कबीलों की आपस में दुश्मनी थी। इन आदमियों को देखते ही मेरा और हरीश का सांस गले में अटक गया था, क्योंकि अगर हम इनके हाथ लगते तो हमें वो दंड मिलता जो हम जैसे भागने वाले जोड़ों को हमारे इलाके में मिला करता था। हम बस ऊपर वाले से पनाह मांगते पत्थर के पीछे छुपे रहे और वो पुरुष आगे की तरफ बढ़ गए। उनके कुछ दूर जाने के बाद हमने पत्थर के पीछे से निकलना मुनासिब समझा और फिर जैसे ही हम पत्थर के पीछे से निकले तो एक टॉर्च सीधा हमारे मुंह पर पड़ी, क्योंकि हम पीछे आने वाले 2 और पहरेदारों के हाथ लग चुके थे। और इसके बाद जो कुछ हुआ वो विश्वास के काबिल नहीं था, क्योंकि मुझे हमारे ही गांव के 45 वर्ष वडेरे ने देख लिया था। हमारे गांव में अजीब सा रिवाज था। स्त्री का ब्याह बहुत ही अलग तरीके से होता था और इसी वजह से गांव की ज्यादातर स्त्रियां गांव से भाग जाने को तरजीह देती थीं। और ये जानकर आप भी आश्चर्य रह जाएंगे कि हमारे गांव में ब्याह का क्या तरीका था। तमाम जवान 16 वर्ष की स्त्रियों को एक कतार में खड़ा कर दिया जाता। उनके आगे पर्दा होता और इस पर्दे के पार उनके हाथ होते और जो भी पुरुष उन्हें पसंद करने आता वो बारी बारी सबके हाथों को देखता और फिर जो हाथ उसे पसंद आता वो इसी स्त्री को अपने लिए मुंतखब करता। स्त्री के पिता को पैसा देता और फिर उसे रुखसत करवा कर ले जाता और इसके बाद वो स्त्री दोबारा कभी पलट कर हमारे गांव में ना आती। और यही वजह थी कि बहुत सी स्त्रियां इस तरह ब्याह नहीं करना चाहती थीं, क्योंकि वो गांव के पुरुषों को पसंद करती थीं, इसलिए वो मौका देकर भाग जाती थीं। परंतु यहाँ इस गांव से भागना आसान नहीं था, क्योंकि ये बलूचिस्तान का एक ऐसा इलाका था जो पहाड़ों के दरमियान था। यहाँ से बस अड्डे तक जाने के लिए ही पहले कई घंटों का सफ़र करना पड़ता था और इस सफ़र के दौरान ही वो स्त्रियाँ पकड़ी जाती थीं। और जब भी कोई स्त्री पकड़ी जाती तो फिर इससे वडेरे साहब खुद ब्याह करते और उसे हमेशा के लिए अपनी हवेली में कैद कर देते। शायद ये एक तरह का दंड था जो इन स्त्रियों को दिया जाता था और गांव के लोगों ने भी कभी इस दंड के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई थी, बल्कि वो तो पुरसन होते थे कि इस तरह स्त्रियों की भागने की ख्वाहिश खुद ब खुद दम तोड़ जाएगी। परंतु ये बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई थी कि वडेरे साहब भागी हुई स्त्रियों से ही ब्याह क्यों करते थे, जबकि वो बहुत ही ज़्यादा जवान और सुंदर थे। 45 वर्ष की उम्र में भी वो बहुत हैंडसम थे, मगर इसके बावजूद भी उन्होंने काफ़ी सारी घर से भागी हुई स्त्रियों को अपने पास रखा हुआ था। कभी कभी तो मुझे ये सोचकर बहुत घबराहट होती कि न जाने वो स्त्रियों पर कैसा जुल्म करते होंगे, क्योंकि हमारे कबीले के पुरुष बहुत ही संग दिल थे और वो हर तरह का जुल्म स्त्री पर कर सकते थे। पढ़ाई लिखाई का यहाँ कोई रिवाज नहीं था
استری کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا اور اس لیے ایک بوجھ کی طرح پیسے لے کر ان کا بیاہ کر دیا جاتا تھا تاکہ جو بھی زندگی بھر ان پر خرچہ ہوا ہے وہ سود سمیت واپس وصول ہو جائے۔ گاؤں کی دوسری استریوں کی طرح مجھے بھی یہ رسم بہت گنونی لگتی تھی۔ میں کیسے ایک انجان پرش کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جا سکتی تھی جس کو میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا اور جس نے خود بھی مجھے کبھی نہیں دیکھا تھا؟ اگر میرے ہاتھ پسند کرنے کے بعد اسے میرا چہرہ پسند نہ آتا تو اس کے بعد زندگی میں آگے کیا ہوتا؟ اگر وہ کوئی انسان نہیں وحشی درندہ نکل آتا تو میں کیا کرتی؟ میرے پاس تو واپسی کا کوئی راستہ بھی نہ ہوتا۔ نہ جانے شہر لے جا کر استریوں کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا۔ میں تو اس بات سے بھی انجان تھی۔ مجھے ہمیشہ اس دن سے ڈر لگتا تھا جب میں 16 برس کی ہوتی اور مجھے بھی اس کی تار میں کھڑا کر دیا جاتا۔ 15 برس کی تو میں ہو چکی تھی اور ان 15 برسوں میں میری زندگی میں جو پرش شامل ہوا تھا اس کا تعلق ہمارے گاؤں سے تھا۔ وہ ہمارے پڑوس میں رہتا تھا اور مجھے بہت زیادہ پسند تھا، لیکن اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ مجھ سے بیاہ کر پاتا، کیونکہ ہمارے یہاں بیاہ کرنے کے لیے پہلے استری کے پتا کو 10 لاکھ روپے دینے پڑتے تھے۔ جس طرح یہاں استری کا بیاہ مشکل تھا، اس سے بھی کہیں زیادہ پرشوں کے لیے بیاہ کرنا مصیبت تھا، کیونکہ پہلے انہیں بڑی رقم کا انتظام کرنا پڑتا تھا۔ اس لیے زیادہ تر پرش شہر سے استریوں کو بیاہ کر لے آتے تھے اور گاؤں کی استریوں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا۔ کئی 100 برسوں سے چلی آ رہی اس رسم کو کبھی کوئی ختم نہیں کروا سکتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ میرا اور ہریش کا ملنا ممکن نہیں تھا۔ ہریش ابھی فی الحال اس وجہ سے خاموش تھا کیونکہ میں 16 برس کی نہیں ہوئی تھی، اس لیے اسے یہ ڈر نہیں تھا کہ میرا بیاہ ہو جائے گا۔ پرنتو جیسے جیسے دن بیت رہے تھے مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی میرے ہاتھوں کو دیکھ کر مجھے پسند نہ کر لے۔ میرے ہاتھ بہت ہی خوبصورت، گورے چٹے اور نرم و ملائم تھے۔ اپنے ہاتھوں کا سندر ہونا مجھے کبھی کبھی میری بد نصیبی لگتا تھا، اور جب میں 16 برس کے قریب ہونے لگی تو ایک روز جان بوجھ کر میں نے اپنے ہاتھوں کو بری طرح جلا لیا۔ میرے ہاتھ بہت ہی بھیانک اور بدصورت ہو گئے، اور یہ دیکھ کر میرے پتا نے مجھے بہت مارا پیٹا اور کہنے لگا کہ تیرے اوپر سارا جیون میں نے اتنا پیسہ خرچ کیا ہے، اور جب پیسہ وصول کرنے کا وقت آیا تو تو نے خود کو بدصورت کر دیا۔ اب کون ان بدنما ہاتھوں کو دیکھ کر تجھ سے بیاہ کی حامی بھرے گا؟ کون تجھے لے کر جائے گا؟ کون تیرے 10 لاکھ روپے ادا کرے گا؟ میرا پتا سر پیٹ رہا تھا، میری ماں کو گالیاں دے رہا تھا، اور میں دل ہی دل میں پرسن ہو رہی تھی۔ بھلے ہی ہاتھوں میں شدید جلن تھی، لیکن دل میں ایک سکون اتر گیا تھا کہ اب میں ہریش کی ہو جاؤں گی۔ پرنتو کون جانتا تھا کہ باغیے میں کیا لکھا ہے۔ میرے 16 برس کے ہونے سے پہلے ہی پھر وہ تہوار آ گیا کہ جب شہر سے کچھ پرش بیاہ کے نام پر گاؤں کی استریوں کو خریدنے کے لیے آتے اور گاؤں کی استریوں کو پردے کے پیچھے سے پیش کیا جاتا۔ اس بار میں پہلے سے ہی ایک جگہ چھپ گئی تاکہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں کہ کیا ہوتا ہے، اور پھر یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ پردے کے اس پار میرے پتا سے بھی بڑی عمر کا ایک پرش کھڑا تھا۔ اس نے ہر استری کے نرم ملائم ہاتھوں کو چھو کر دیکھا تھا، اور پھر میری سخی اکشرا جو 16 برس کی ہو چکی تھی اسے چن لیا گیا تھا، اور میں کانپ گئی تھی کہ میرے پتا سے بھی بڑی عمر کا پرش اکشرا کا پتی بنے گا۔ بیاہ کے خرچے کے نام پر اس پرش نے اسی وقت اکشرا کے پتا کو 10 لاکھ روپے دیے تھے، اور پھر وہ پرش چلا گیا تھا۔ اکشرا کو معلوم بھی نہیں تھا کہ اس کا بیاہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے، بس اسے دلہن بنا کر بٹھایا گیا، پھیرے ہوئے، اور پھر بغیر دکھائے ہی اس پرش کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ اکشرا گھونگھٹ میں تھی، اسی لیے وہ جان نہیں سکی تھی کہ اس کی رخصتی کس کے ساتھ ہوئی ہے، اور نہ ہی گاؤں کی کسی اور استری کو معلوم تھا۔ وہ تو میں نے یہ منظر چھپ کر دیکھا تھا، اسی لیے بس میں ہی جانتی تھی کہ بیاہ کے نام پر اکشرا کے ساتھ کس طرح کا دھوکہ ہوا ہے۔ اس لیے میں نے طے کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں ہریش سے ہی بیاہ کروں گی، اور میں نے ساری بات ہریش کو بھی بتا دی تھی۔ وہ خاموشی سے ساجک آ گیا اور کہنے لگا، تیرا پتا بغیر پیسوں کے تو تجھے میرے ساتھ رخصت نہیں کرے گا، اور اتنے پیسے میرے پاس نہیں ہیں۔ میں نے ہریش سے کہا، تو پھر ہم بھی اس گاؤں سے بھاگ چلتے ہیں، یہاں رہ کر کیا کریں گے؟ ہریش نے میری شکل دیکھی اور کہنے لگا، تجھے نہیں معلوم یہاں سے بھاگنا کتنا مشکل ہے؟ اگر پکڑے گئے تو تجھے وڈیرے صاحب کے حوالے کر دیا جائے گا، اور میرے ساتھ نہ جانے کیا سلوک ہوگا۔ تجھے تو معلوم ہے نا کہ اگر پکڑے گئے تو پھر تو وڈیرے کی حویلی میں اس کی پتنی بن کر رہے گی، اور میں کسی قید خانے میں قید رہوں گا۔ ہریش کو بہت ہی زیادہ ڈر لگ رہا تھا، جبکہ میرے لیے تو دونوں صورتوں میں زندگی جہنم ہی تھی۔
اگر میں کسی پرش کے ساتھ جاتی تو وہ میرے پتا کی عمر کا ہوتا اور جانے شہر جا کر میرے ساتھ کیا کرتا، اور اگر پکڑی جاتی تو وڈیرے کے پاس جاتی، لیکن اگر میں بھاگنے میں کامیاب ہو جاتی تو مجھے ہرش کا ساتھ مل جاتا۔ اس لیے میں ہرش کو منانے لگی، اور پھر میری کافی کوششوں کے بعد ایک روز ہرش راضی ہو گیا۔ جب اسے بھی لگا کہ ہمارا ملنا کسی اور طرح سے ممکن نہیں ہے تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم رات کے اندھیرے میں بھاگ نکلیں گے۔ ہم نے پہلے ہی اپنا سامان ایک گاٹی کے پیچھے چھپا دیا تھا اور ہمیں رات کا انتظار تھا۔ رات 1 بجے کے قریب مجھے گھر چھوڑنا تھا۔ میں نے اپنے ماتا پتا کے ککش کا دوار چیک کیا، وہ دونوں گہری نیند سو رہے تھے۔ میں دبے پاؤں اپنے گھر سے نکلتی چلی گئی اور پھر گاٹی کے پاس پہنچی تو ہرش پہلے سے ہی میری راہ دیکھ رہا تھا۔ ہم نے اپنا سامان اٹھایا اور اونچے نیچے راستوں پر پیدل چلنا شروع کر دیا۔ ہمیں فجر کی اذانوں سے پہلے پہلے بس اڈے تک پہنچنا تھا تاکہ ہم شہر کے لیے نکل سکتے، لیکن ہمارا برا بھاگ یہ کہ اس سے پہلے ہی ہم گاؤں کے کچھ پرشوں کے ہاتھ لگ گئے جو پہرے داری کا کام کرتے تھے اور رات کے اندھیرے میں ان تمام راستوں کی حفاظت کرتے تھے تاکہ کہیں گاؤں پر کوئی حملہ نہ ہو جائے، کیونکہ ارد گرد دشمن قبیلے بھی آباد تھے۔ اور جب ہم دونوں پکڑے گئے تو ہمیں سیدھا گاؤں کے وڈیرے کے پاس پہنچا دیا گیا۔ وہ ہم دونوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ ہرش تھر تھر کانپ رہا تھا جبکہ میں نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ اس نے اپنے آدمیوں سے کہہ کر ہرش کو قید خانے میں بھجوا دیا اور پھر سارے گاؤں کو خبر کر دی کہ ہم پکڑے گئے تھے۔ اس لیے ہرش کو وڈیرے نے سزا کے طور پر ہمیشہ کے لیے قید خانے میں قید کر دیا تھا، اور ساتھ ہی مجھ سے بیاہ کی بات بھی گاؤں والوں کو بتا دی تھی۔ گاؤں والے سب بالکل خاموش تھے کیونکہ جانتے تھے کہ مجھ جیسی استریوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ البتہ ہرش کے ماتا پتا نے مجھے بہت برا بھلا کہا تھا۔ انہوں نے وڈیرے سے کہا تھا کہ میں نے ہی ہرش کو ورگلایا ہے، لیکن وڈیرے صاحب کے فیصلے کے آگے کسی کی کہاں چلنی تھی۔ وہ کہہ چکے تھے کہ اب ہرش قید خانے میں رہے گا، اسی لیے وہ لوگ بھی روتے دھوتے چلے گئے تھے۔ میرا پتا بھی بہت کرودھت تھا، اس نے بھی کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ اس کی تو زندگی بھر کی لگائی گئی دولت میری وجہ سے برباد ہو گئی تھی، اس لیے وہ بھی کرودھ میں مجھے وڈیرے کے حوالے کر کے چلا گیا تھا۔ میرا رو رو کر برا حال تھا، لیکن یہاں کسی کو میرے رونے کی پرواہ نہیں تھی۔ میں ایک ککش میں بیٹھی تھی کہ جب پنڈت صاحب آئے بیاہ کی رسمیں شروع کر دیں۔ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، اب تو بھاگنے کا بھی کوئی طریقہ نہیں تھا، اسی لیے میں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے بیاہ کر لیا اور پھیرے لے لیے۔ پھر کچھ دیر بعد مجھے ایک چھوٹے سے ککش میں دلہن کے روپ میں بٹھا دیا گیا۔ میرا حال بہت خراب تھا، ہرش کی چنتا ستا رہی تھی اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ایک 45 برس کے وڈیرے کے ساتھ کس طرح اپنی بیاہت زندگی کو گزاروں گی، جبکہ میں تو ہرش سے محبت کرتی تھی اور پھر وہ وڈیرا تو پہلے ہی نہ جانے کتنے بیاہ کر چکا تھا۔ میں گھبرائی سی بیٹھی تھی کہ ککش کا دوار کھلا اور وڈیرے کی پہلی پتنی اندر چلی آئی۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی، پھر اس نے مجھ سے میرا نام پوچھا اور کہنے لگی، بہت خوب ہو تم تو، جس نے یہاں کی رسموں سے بغاوت کی ہے۔ میں نے سن رکھا تھا کہ وڈیرے کی پتنی بہت سخت ہے، یہ میری اس سے پہلی ہی ملاقات تھی، اس لیے میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ میرے قریب آئی، میرا چہرہ اوپر کر کے کہنے لگی کہ گھر سے بھاگتے ہوئے ڈر نہیں لگا تھا جو یہاں بیٹھ کر کانپ رہی ہو۔ پھر اس نے اپنی ایک نوکرانی کو اشارہ کیا اور ایک ڈبہ لے کر میری طرف بڑھایا اور کہنے لگی، یہ لو تمہارے بیاہ کا تحفہ۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی اور پھر وہ ککش سے نکل گئی تھی۔ میں حیرت سے ان 2 کنگنوں کو دیکھ رہی تھی جو اس خوبصورت سے ڈبے میں قید تھے، بالکل اسی طرح جس طرح میں اس حویلی کی خوبصورت دیواروں میں قید ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنی سوتن کو وہ کیوں تحفہ دے کر گئی ہے۔ اپنے ہاتھوں میں کنگن لیے غور سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان کنگنوں کی چمک میری زندگی کے اندھیروں کو دور نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے کنگن واپس ڈبے میں رکھے، اتنے میں وڈیرے سائی اندر چلے آئے۔ انہیں دیکھ کر میری سانس رکنے لگی۔ وہ پوچھنے لگے، کیا تم اس لڑکے سے اتنی محبت کرتی تھی کہ بغیر ڈرے اس کے ساتھ بھاگ گئی؟ کیا تمہیں اپنے انجام کا علم نہیں تھا؟ میں ڈری ہوئی تو بہت تھی، لیکن خاموش نہ رہی اور وڈیرے سے کہا کہ اپنے پتا کی عمر کے پرش سے بیاہ کرنے سے بہتر تھا کہ میں اس پرش کے ساتھ بھاگ جاتی جس سے میں محبت کرتی ہوں۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ کس طرح گاؤں کی استریوں کو پیسوں کے لالچ میں بیچا جاتا ہے، جسے یہ گاؤں والے بیاہ کا نام دیتے ہیں۔ دراصل وہ ایک بہت ہی گندا کاروبار ہے۔ بیٹیوں پر لگایا گیا پیسہ یہ لوگ سود سمیت وصول کرتے ہیں، اور میں اس گندی رسم کی بینٹ نہیں چڑھنا چاہتی تھی۔
لیکن آپ بھی ان گاؤں والوں جیسے ہی ہیں۔ آپ بھی ہم جیسی معصوم کم عمر استریوں کو بیاہ کے نام پر اپنی قید میں رکھ لیتے ہیں اور پھر ساری زندگی عیاشی ہی کرتے ہوں گے۔ جوان اور کم عمر استریاں آپ کو مفت میں جو مل جاتی ہیں، لیکن آپ کی یہ غلط فہمی ہے کہ میں بہت آسانی سے آپ کے قابو میں آ جاؤں گی۔ میں اپنے پتا کا گھر چھوڑ کر اس لیے نکلی تھی تاکہ اپنی زندگی ہرش کے ساتھ شروع کر سکوں، نہ کہ اس لیے کہ اپنے پتا کی عمر کے پرش کے ساتھ بیاہ کر کے ساری زندگی اس کی غلامی کروں۔ آپ کو ہرش کو چھوڑنا ہوگا۔ اگر آپ اسے قید میں رکھیں گے تو میں آپ کی زندگی کو مشکل کر دوں گی۔ بنا ڈرے جو میرے دل میں آیا میں کہتی چلی گئی، کیونکہ مجھے ہرش کی بہت چنتا ستا رہی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وڈیرے سائیں اس کی جان ہی نہ لے لیں۔ میری بات سن کر وڈیرے سائیں مسکرا دیے اور کہنے لگے، پتہ ہے میں نے تمہیں یہاں کیوں قید کیا ہے؟ کیونکہ مجھے تم جیسی بہادر استریاں پسند ہیں، جو اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتی ہیں، جو اپنے ماتا پتا کے غلط فیصلوں کی بینٹ نہیں چڑھتی، اور ان میں اتنا ساہس ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بدلنے کی شکتی رکھتی ہیں۔ اس لیے میں ہر اس استری کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں جو اپنے حق میں خود فیصلہ کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتی ہیں، اور جو استریاں خاموشی سے غلط فیصلوں کی بینٹ چڑھتی ہیں، مجھے ان سے کبھی کوئی ہمدردی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ خود اپنے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتی۔ وڈیرے کی بات سن کر مجھے آشچریہ ہوا اور اس کی طرف دیکھنے لگی تو وہ مسکرا کر کہنے لگے، چلو اٹھو، تمہاری زندگی بدلنے کا وقت آ گیا ہے۔ اور پھر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنی گاڑی تک لے گئے اور گاڑی میں بٹھا دیا۔ میں بری طرح گھبرا گئی۔ میں نے وڈیرے سے کہا کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وڈیرے سائی کہنے لگے، اس حویلی میں صرف میری بیوی رہتی ہے، باقی کسی کو میں اپنے ساتھ نہیں رکھتا۔ تمہارے لیے میں نے شہر میں گھر کا انتظام کر دیا ہے، اب تمہیں اپنی باقی کی زندگی وہی گزارنی ہوگی۔ میں سانس رو کے گاڑی میں بیٹھی رہی تھی اور گاڑی کئی گھنٹوں تک چلتی رہی تھی۔ اس کے بعد ہم ایک چھوٹے سے گھر میں پہنچ گئے تھے۔ وڈیرے سائی نے گھر کا دوار کھولا، مجھے اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ میں خاموشی سے اس گھر کے اندر چلی گئی تو کہنے لگے، اب تم یہی بیٹھو، کچھ دیر بعد تمہیں تمہارے ہر پرشن کا جواب مل جائے گا کہ میں تمہیں یہاں کیوں لایا ہوں۔ اور پھر وہ مجھے چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ کافی دیر گزر گئی اور میں وڈیرے سائیں کا انتظار کرنے لگی۔ بھوشیہ کی فکروں نے مجھے پریشان کر رکھا تھا، اور پھر اتنے میں دوار کھلنے کی آواز آئی۔ میں چونک کر سیدھی بیٹھ گئی، اور پھر جو پرش اندر آیا اسے دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ وہ 45 ورش کا وڈیرا نہیں بلکہ ہرش تھا، جو میرے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا، اور مجھے لگا جیسے میں جاگتی آنکھوں سے کوئی سپنا دیکھ رہی ہوں۔ ہرش کو دیکھتے ہی میں دوڑ لگا کر اس کے بازوؤں میں سمٹ گئی اور اس کی خیر خیریت پوچھنے لگی۔ اس نے جلدی سے میرے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے تو میں ڈر کر پیچھے ہٹی۔ مجھے فوراً ہی خیال آیا تھا، اس لیے میں نے گھبرا کر ہرش سے کہا کہ یہ نہ کرو، میں وڈیرے کی پتنی ہوں، میں نے مجبوری میں اس سے بیاہ کر لیا ہے۔ وہ مسکرایا اور کہنے لگا، تمہارا بیاہ وڈیرے سے نہیں بلکہ مجھ سے ہوا ہے۔ یہ سننا تھا کہ مجھے ایسا لگا چاروں طرف خوشیوں کے گیت بجنے لگے ہوں۔ میں بس حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، اور پھر ہرش نے ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر میں پوری طرح حیران رہ گئی۔ ہرش نے بتایا کہ وڈیرے سائیں ایک پڑھے لکھے انسان ہیں جو باہر ملک سے ڈگری لے کر آئے ہیں، لیکن جب وہ اپنے گاؤں واپس پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ بلوچی لوگ ابھی بھی پرانی رسموں میں زندہ ہیں۔ ابھی بلوچستان کے بہت سے قبائل میں استری کو بوجھ سمجھا جاتا ہے اور اس کا بیاہ نہیں کیا جاتا، بلکہ بیاہ کے نام پر اسے آگے بیچا جاتا ہے اور اسے بیاہ کا نام دے دیا جاتا ہے۔ وڈیرے سائیں اس رسم کو ختم کروانا چاہتے تھے، لیکن بلوچی لوگ برسوں سے چلتی اس رسم کو ختم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے زیادہ کوشش کی تو لوگوں نے پیدا ہوتے ہی اپنی بیٹیوں کو مارنا شروع کر دیا، یا وہ کم عمری میں ہی خاموشی سے بچیوں کو بیچ دیتے۔ اور جب وڈیرے سائیں نے یہ سب دیکھا تو وہ خاموش ہو گئے۔ ان کی لاکھ کوششیں بھی بے سود رہیں، کیونکہ ان کے بوڑھے باپ جو بڑے سردار ہیں وہ ان رسموں کے حق میں نہیں تھے۔ اس لیے وڈیرے سائیں کی ایک نہ چلی، اور پھر اسی طرح وقت گزرتا چلا گیا۔ اور پھر ایک دن ایک جوڑا جو اسی طرح بھاگا تھا، جب انہیں سزا کے لیے وڈیرے سائیں کے پاس لایا گیا تو انہوں نے اس استری سے بیاہ کرنے کی بات کی اور اسے اپنے پاس رکھ لیا اور پرش کو قید کروا دیا۔ انہوں نے گاؤں کے لوگوں کے سامنے ایسا ظاہر کیا جیسے وہ یہ سب کچھ سزا دینے کے طور پر کر رہے ہوں تاکہ اور استریاں فرار نہ ہوں۔ اس لیے گاؤں والے خاموش ہو گئے، کیونکہ انہیں لگا اس طرح ان کی یہ رسم ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اور پھر جب کچھ دنوں بعد جب یہ بات دب گئی تو انہوں نے ان دونوں کا بیاہ کروا کر انہیں شہر میں رہائش دلوا دی اور اپنی فیکٹری میں نوکری بھی لگوا دی۔
वडेरे साईं की शहर में कई फैक्ट्रियां हैं और फिर समय इसी तरह गुजरने लगा। जब भी कोई स्त्री हिम्मत करती और इन रस्मों से बगावत करती तो वडेरे साईं को बड़ी खुशी होती और वो इसी तरह इन दोनों की मदद करते। हरीश कहने लगा कि जब हम पकड़े गए तो वडेरे साईं ने मुझे कैद खाने भिजवाया। मैं बहुत ज्यादा डर गया था कि अब न जाने क्या होगा, मगर कुछ देर बाद वडेरे साईं खुद मुझसे मुलाकात के लिए आए तो मुझे बताया कि किस तरह वो हमारी मदद करेंगे। तुम्हारा ब्याह वडेरे साईं से नहीं बल्कि मुझसे ही हुआ है, लेकिन यह बात सिर्फ उनके 2 करीबी नौकर जानते हैं या फिर उनकी पत्नी को मालूम है। उन्हीं की मदद से ही मैं शहर आया हूँ और वडेरे साईं तुम्हें खुद शहर लाए हैं। ये घर उन्होंने ही दिया है और साथ ही मुझे अपनी फैक्ट्री में मुलाजमत भी दे दी है। अब हम दोनों यहाँ अपनी जिंदगी शुरू करेंगे और सुकून से रहेंगे। हरीश ने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया था और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं अपने गांव की घटिया रस्मों से निकलकर शहर आ चुकी हूँ और हरीश से मेरा ब्याह हो चुका है। मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। मैंने दिल से वडेरे साईं के लिए दुआ की थी। उन्होंने हमारे लिए ये कदम उठाया था। आज मैं और हरीश अपनी जिंदगी में खुश हैं। आज भी हमारे गांव में यही रस्में हैं और शायद आगे भी चलती रहेंगी, क्योंकि स्त्रियां ना ही अपने हक के लिए आवाज उठाती हैं और ना ही अपने बड़ों से लड़ सकती हैं, लेकिन ऊपर वाला सिर्फ उन्हीं लोगों का भाग्य बदलता है जो अपने भाग्य खुद बदलने की कोशिश करते हैं। बलूचिस्तान के कबायली इलाकों में ना हुकूमत का कोई कानून है और ना ही वहाँ कोई कानून चलता है। वहाँ कबाइल के अपने ही जिरगे हैं, अपने ही फैसले हैं और अपने ही रिवाज हैं, और ये रिवाज सिर्फ उस वक़्त बदलेंगे जब हमारे कबाइल में तालीम पहुँचेगी। जब शऊर की मंजिलें कबायली लोग तय करेंगे तो ही वो जान सकेंगे कि बेटियां बोझ नहीं होती और शादी के नाम पर उन्हें फ़रोख्त करना दीन इस्लाम के सख्त खिलाफ है। लेकिन इसके लिए पहला कदम कौन उठाएगा, यह हमारी हुकूमत पर एक सवालिया निशान है कि क्यों आज भी इन कबाइल में सरकारी तौर पर तालीम नहीं पहुँचाई जा सकी, क्यों वहाँ के फरसूदा रिवाजों को सरकारी तौर पर ख़त्म नहीं करवाया जा सका, कब तक वहाँ लड़कियों के साथ ऐसा ही सलूक होगा।